नबूवत के आगाज़ के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे भारी जिम्मेदारी ये थी कि इंसानों को उनके रब से जोड़ा जाए, मगर ये काम तलवार से नहीं, हिकमत, सब्र और अखलाक से होना था। इसीलिए अल्लाह ताला ने इब्तिदा में दावत को खामोश और महदूद रखा, ताकि बात दिलों में उतरे और फितना यकदम ना फैले। ये वो मरहला था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को तन्हाई में इबादत करते, दिन को लोगों के दरमियान रह पे, मगर दिल में एक अजीम अमानत लिए हुए थे। खुफिया दावत का आगाज़। नबूवत के इब्तिदाई 3 साल दावत खुफिया के थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते थे जिनके दिल साफ थे, जिनमें सच्चाई की तलब थी और जो ज़िद और गुरूर से खाली थे। सबसे पहले ईमान लाने वालों में हज़रत खदीजा, हज़रत अली, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक। ये वे लोग थे जिन्होंने दावत को दलील से परखा, फ़ायदे से नहीं। हज़रत अबू बकर का किरदार। हज़रत अबू बकर की वजह से कई मुअज़्ज़ज़ लोग इस्लाम में दाखिल हुए, जैसे हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। ये सब इस बात की दलील थी कि इस्लाम तलवार से नहीं, किरदार से फैलता है। कुरैश की बेचैनी। अगरचे दावत खुफिया थी, मगर कुरैश के सरदार चौकन्ने हो चुके थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि ये दावत बुतों के खिलाफ है, ये दावत तबकाती निज़ाम को तोड़ती है, ये दावत सरदारी को चैलेंज करती है। ख़ास तौर पर अबू लहब रिश्तेदार भी था, मगर सबसे ज़्यादा नाराज़ भी। वो हर नई बात को शक की नज़र से देखता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और हिकमत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर जब्र नहीं करते थे, किसी की तज़लील नहीं करते थे, किसी से बदला नहीं लेते थे। वो सिर्फ ये कहते, कहो अल्लाह एक है, कामयाब हो जाओगे। ये जुमला कुरैश के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि इसमें बुतों की नफ़ी थी, इसमें झूठे सहारों का इनकार था, इसमें अल्लाह के सामने सबकी बराबरी थी। मुखालिफत की पहली चिंगारियाँ। कुछ लोग तंज करते, मजाक उड़ाते, सवालात में उलझाते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर सुनते, हिकमत से जवाब देते और दिलों को तोड़ने के बजाय जोड़ते। यही वो वक्त था जब हक और बातिल के दरमियान हद वाज़े होने लगी थी। खामोशी से ऐलान की तरफ। जब अल्लाह ताला ने देखा कि हक कबूल करने वाले तैयार हो गए, बातिल अपनी ज़िद पर कायम है और पैगाम को आम करना ज़रूरी हो गया है, तो वही के ज़रिए वो हुक्म आया जिसने दावत का रुख बदल दिया। व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन। अब दावत खुफिया नहीं रही, महदूद नहीं रही, बल्कि एलानिया होने वाली थी। दिलों की आजमाइश का वक्त। ये ऐलान सिर्फ कुरैश के लिए नहीं था, बल्कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदारों के लिए भी एक इम्तिहान था। अब रिश्ता और ईमान आमने सामने थे, खून और हक में फैसला होना था, और हर शख्स का असल चेहरा जाहिर होना था। अल्लाह का काम जल्दबाजी से नहीं होता, तब्दीली पहले दिलों में आती है, और दावत का असल हथियार अखलाक है। यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर कोहे सफ़ा पर ऐलान और अबू लहब का जवाब। वो लम्हा जब बात अबू लहब तक पहुंची, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म मिला कि करीबी रिश्तेदारों को खबरदार किया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के उस मुकाम को मुंतखब फरमाया जहां से आवाज़ दूर दूर तक पहुंचती थी, कोहे सफ़ा। ये अरबों का मारूफ तरीक़ा था कि अगर कोई बड़ा ख़तरा हो, दुश्मन के हमले का अंदेशा हो या कबीले को फौरी जमा करना हो, तो बुलंद मकाम से ख़ास अंदाज में पुकारा जाता, या सबाहा, ख़तरे की पुकार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से पुकारा, या सबाहा। ये अल्फाज सुनते ही मक्का में एक इज़्तिराब फैल गया, क्योंकि अरब जानते थे कि या सबाहा ख़तरे की अलामत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के कबीलों को नाम लेकर पुकारा, या बनी अब्द मनाफ, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, या बनी फ़हर, या बनी काब। जो ना आ सका उसने किसी को भेज दिया। थोड़ी ही देर में कुरैश के सरदार, मुअज़्ज़िज़ीन और आम लोग सब जमा हो गए। एतमाद का सवाल। जब सब खामोश हो गए और निगाहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जम गईं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? एक लम्हे के लिए मजमे में सुकूत छा गया। फिर सबने बैक ज़बान कहा, हाँ, हम आपकी ज़रूर तस्दीक करेंगे, क्योंकि हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। ये वो लम्हा था जब हक की बुनियाद खुद कुरैश ने रख दी। असल पैगाम। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात कही जो सदियों के बुतों पर भारी थी, तो फिर सुन लो, मैं तुम्हें अल्लाह के एक सख्त अजाब से डराता हूँ, जो उस पर आएगा जो शिर्क करेगा और अल्लाह का इनकार करेगा।
یہ الفاظ سنکر کچھ چہرے سنجیدہ ہو گئے، کچھ نظریں جھک گئیں اور کچھ دلوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ ابو لہب کا بول پڑنا۔ اسی مجمع میں ابو لہب بھی موجود تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، قریش کا سردار تھا اور مال و اولاد پر نازاں تھا۔ جیسے ہی اس نے آخرت کے عذاب کا ذکر سنا، اس کا غرور بھڑک اٹھا۔ وہ برداشت نہ کر سکا اور بلند آواز میں کہنے لگا، تب بن لک، کیا تو نے ہمیں اسی بات کے لیے جمع کیا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ اس نے غصے میں آ کر ایک پتھر اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا ارادہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رشتہ داری ٹوٹ گئی، ادب ختم ہو گیا اور دشمنی کھل کر سامنے آ گئی۔ مجمع کا حال۔ ابو لہب کے ان الفاظ کے بعد مجمع میں کھلبلی مچ گئی۔ کچھ لوگ خاموش رہے، کچھ نے نظریں چرا لیں، اور یوں وہ اجتماع جس سے ہدایت پھیلنی تھی ابتدائی مرحلے میں منتشر ہو گیا۔ لیکن جو بات ابو لہب نے سمجھی تھی وہ بہت گہری تھی۔ اگر یہ دعوت چل پڑی تو میرا مال، میری سرداری اور میرا غرور سب خطرے میں ہے۔ بات ابو لہب تک پہنچ چکی تھی۔ اس دن کے بعد ابو لہب نے کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی، لوگوں میں شکوک پیدا کرنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑانے لگا۔ وہ کہتا، اگر مرنے کے بعد واقعی کچھ ہے تو میرے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی، میں سب سے اپنی جان بچا لوں گا۔ یہی وہ جملے تھے جنہوں نے اللہ کے فیصلے کو ظاہر کر دیا۔ وحی کا نزول۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ صورت نازل ہوئی جو قیامت تک کے لیے باطل کی پیشانی پر لکیر بن گئی۔ تبت یدا ابی لہب و تب۔ یہ صورت کسی ذاتی دشمنی کا اعلان نہیں بلکہ ایک اصولی انجام کی خبر تھی کہ حق کے مقابل کھڑا ہونے والا چاہے کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، بچ نہیں سکتا۔ اس حصے کا خلاصہ: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت پوری کر دی، قریش نے سچائی کی گواہی خود دی، ابو لہب نے غرور میں حق ٹھکرا دیا۔ کوہ صفا کے اس واقعے کے بعد مکہ کا ماحول بدل چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پوری دیانت کے ساتھ پہنچا دیا تھا، اور اب قریش کے لیے یہ ممکن نہ رہا تھا کہ وہ اس دعوت کو نظر انداز کر سکیں۔ لیکن حق کے سامنے جھکنے کے بجائے غرور بول پڑا، اور اس غرور کی سب سے واضح آواز ابو لہب کی تھی۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے وہ صورت نازل فرمائی جو قیامت تک کے لیے حق و باطل کے فرق کو واضح کرتی رہے گی۔ سورۃ اللہب۔ یہ صورت مختصر ہے مگر معنی میں بہت گہری، الفاظ میں مختصر مگر پیغام میں ہمیشہ زندہ۔ پہلی آیت، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اس آیت کے الفاظ بظاہر سخت محسوس ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ کسی ذاتی انتقام کا اظہار نہیں بلکہ ایک الہی فیصلہ ہے۔ تبت کا مفہوم۔ عربی میں تبت کا مطلب ہے ناکام ہو جانا، برباد ہو جانا، مقصد میں ہلاک ہو جانا۔ یہاں بد دعا بھی ہے اور خبر بھی۔ پہلا جملہ، ابو لہب کی کوششیں ناکام ہوں، اور دوسرا جملہ، وہ واقعی ناکام ہو چکا ہے، یعنی جس راستے کو اس نے اختیار کیا وہ اسے کہیں نہیں لے جائے گا۔ یدا کا ذکر یعنی ہاتھ کا ذکر کیوں کیا؟ قرآن نے فرمایا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ ہاتھ اس لیے ذکر کیے گئے کیونکہ انسان اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے، کماتا ہے، منصوبے بناتا ہے اور مخالفت کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ہاتھوں سے مراد اس کے تمام اعمال ہیں، یعنی ابو لہب کی ساری تدبیریں، ساری چالاکیاں، ساری مخالفت سب بے اثر ہو گئیں۔ دوسری آیت، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ یہاں ابو لہب کے غرور کی جڑ کو کاٹا گیا۔ وہ کہتا تھا، میرے پاس مال ہے، اولاد ہے، اگر کوئی عذاب آیا تو میں سب سے خود کو بچا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ اس کا مال کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ یہاں ما کسب میں اولاد بھی شامل ہے، عزت بھی، اثر و رسوخ بھی، یعنی دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کے سامنے کام نہ آئی۔ تیسری آیت، سیصلی نارا ذات لہب۔ یہ آیت آخرت کے انجام کی خبر دیتی ہے۔ لفظ لہب میں آگ کی تیزی، شعلے کی شدت، اور یہ بھی ایک حکمت ہے کہ جس کا لقب ابو لہب تھا اس کے انجام میں لہب کا ذکر ہے۔ یہ بیان خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ انجام سمجھانے کے لیے ہے۔ چوتھی آیت، وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اب قرآن نے ابو لہب کے ساتھ
اس کی بیوی کا بھی ذکر کیا، کیونکہ وہ بھی دشمنی میں برابر کی شریک تھی، چغل خوری کرتی، نفرت پھیلاتی اور ایذا رسانی میں مددگار تھی۔ حمالۃ الحطب عربی محاورے میں آگ بھڑکانے والی، فساد پھیلانے والی، باتوں سے لڑائی کروانے والی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں وہ چغل خور تھی اور لوگوں کے دلوں میں آگ لگاتی تھی۔ 5ویں آیت فی جیدہا حبل من مسد، یہ آیت عبرت کا منظر پیش کرتی ہے۔ مسد سے مراد مضبوط بٹی ہوئی رسی، چاہے کھجور کی ہو یا لوہے کی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو دنیا میں تکبر کا طوق پہنتا ہے، آخرت میں ذلت کا طوق پہنایا جاتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں دنیا میں یہ عورت خود لکڑیاں اٹھاتی تھی اور رسی اپنے گلے میں ڈالتی تھی۔ آخرت میں وہی عمل اس کے لیے سزا بن گیا۔ تاریخی انتہا، اختصار اور وقار کے ساتھ۔ کچھ عرصے بعد ابو لہب شدید بیماری میں مبتلا ہوا، لوگ اس سے دور رہنے لگے، تنہائی میں اس کی موت واقع ہوئی۔ یہ انتہا خوشی کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے ہے۔ سورۃ اللہب کا بڑا پیغام، یہ سورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رشتہ حق کے مقابلے میں کچھ نہیں، مال نجات کی ضمانت نہیں، مخالفت اگر ضد بن جائے تو انجام سخت ہوتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ وقت پر آ کر رہتا ہے۔ کسی ایک شخص کی کہانی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے آئینہ ہے جو غرور میں حق کو رد کرے اور اللہ کے نبی کی مخالفت کرے۔ سورہ اللہب سے ملنے والے اخلاقی اور عملی سبق، قرآن کا زندہ پیغام ہر دور کے لیے۔ سورہ اللہب اگرچہ الفاظ میں مختصر ہے مگر معنی اور اثر کے اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ یہ سورت کسی ایک زمانے یا کسی ایک فرد تک محدود نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے آئینہ ہے جو حق کے مقابل غرور، ضد یا دشمنی اختیار کرے۔ یہ باب ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن واقعات بیان کر کے صرف تاریخ نہیں سناتا بلکہ زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ پہلا سبق، رشتہ داری حق سے بڑی نہیں۔ ابو لہب رسول اللہ کا چاچا تھا، خاندان کا فرد تھا، قریبی رشتہ دار تھا، مگر رشتہ داری اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نجات کا معیار نسب نہیں، تعلق نہیں، بلکہ ایمان اور عمل ہے۔ قرآن واضح پیغام دیتا ہے اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، فرق صرف تقوی کا ہے۔ دوسرا سبق، مال اور طاقت دھوکا ہے۔ ابو لہب اپنے مال پر ناز کرتا تھا، وہ سمجھتا تھا میرے پاس دولت ہے، میں ہر نقصان سے خود کو بچا لوں گا، لیکن قرآن نے فیصلہ سنا دیا، ماں اگنا انہو مالہو و ماں کسب۔ یہ سبق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مال سہولت تو دے سکتا ہے مگر نجات نہیں، طاقت وقتی ہے مگر اللہ کا فیصلہ دائمی ہے۔ تیسرا سبق، غرور حق کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ابو لہب کی اصل بیماری جہالت نہیں تھی، لا علمی نہیں تھی، بلکہ غرور تھا۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا بھتیجا نبی بن جائے اور وہ خود تابعہ ہو جائے۔ یہی غرور انسان کو حق سننے سے روکتا ہے، جھکنے سے محروم کر دیتا ہے اور آخرکار ہلاکت تک لے جاتا ہے۔ چوتھا سبق، زبان سے پھیلایا گیا فساد بھی جرم ہے۔ ابو لہب کی بیوی کا کردار ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے۔ حمالۃ الحطب صرف لکڑیاں اٹھانے والی نہیں بلکہ باتوں سے آگ لگانے والی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ چگلی، بہتان، نفرت انگیز گفتگو، یہ سب معاشرے میں آگ لگانے کے برابر ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ پانچواں سبق، اللہ کا فیصلہ برحق اور بر وقت ہوتا ہے۔ سورہ اللہب ایک زندہ معجزہ ہے۔ یہ سورت ابو لہب کی زندگی میں نازل ہوئی، اس نے کئی سال بعد تک کفر پر مرنا قبول کیا، کبھی ایمان لا کر قرآن کو جھٹلانے کی کوشش نہ کر سکا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے اور اس کا فیصلہ ٹلتا نہیں۔ چھٹا سبق، دعوت کا راستہ آسان نہیں۔ رسول اللہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے مخالفت دیکھی، تانا سنا، تذلیل برداشت کی، لیکن دعوت نہیں چھوڑی، بددعا نہیں دی، صبر اور وقار قائم رکھا۔ یہ ہر دائی کے لیے پیغام ہے کہ حق کا راستہ قربانی مانگتا ہے۔ ساتواں سبق، دشمنی میں خوشی نہیں، عبرت ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ کسی کے انجام پر خوشی منائیں یا کسی کی تباہی پر مسرور ہوں، بلکہ قرآن واقعات کو عبرت اور اصلاح کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ انسان خود کو بچا لے، نہ کہ دوسروں کی ہلاکت پر رکے۔ آٹھواں سبق، قرآن ہر دور کے لیے زندہ ہے آج بھی۔
جب کوئی حق کے مقابل غرور دکھاتا ہے، مال کے سہارے اللہ کو بھول جاتا ہے یا زبان سے فساد پھیلاتا ہے، تو سورہ اللہب اسے اس کے انجام کی یاد دلاتی ہے۔ یہ سورت صرف ابو لہب کی نہیں، بلکہ ہر ابو لہب صفت انسان کے لیے تنبیہ ہے، نوام سبق۔ نبی کا مقام اور صبر سورہ اللہب دراصل رسول اللہ کی سچائی کی گواہی ہے، آپ کے صبر کا اعلان ہے اور آپ کے مشن کی تائید ہے۔ یہ سورت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ نبی نے جھاتی دشمنی نہیں رکھی، بلکہ اللہ نے خود حق کا دفاع فرمایا۔ 10واں سبق، نجات کا راستہ کھلا ہے۔ اگرچہ سورہ اللہب انجام بتاتی ہے، مگر باقی قرآن ہمیں امید دیتا ہے۔ یہ سورت ہمیں ڈراتی ہے تاکہ ہم غرور سے بچ جائیں، زبان کی حفاظت کریں اور حق کے سامنے جھک جائیں۔ اب اللہ کا کلام سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، صدق الله العظيم۔